ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه صلوات اللهم صل على محمد وآله. Yesterday we started the ziyarat of Arba'een of Imam Hussain alayhi salam. The personality that has the most ziyarat is Imam Hussain alayhi salam. For every occasion there is a ziyarat of Imam Hussain alayhi salam, and the words chosen by the Masumin alayhi salam to send their salutations upon Imam Hussain alayhi salam tells you about the personality of Imam Hussain. And I'm going to be trying to, this is the first time I'm reading on Ziyarat-e-Arba'een, so I'm going to try and explain every word. So yesterday I tried to explain the importance of Ziyarat-e-Arba'een and also the word wali or vilayat. So the word wali, maula, vilayat, these are all from the same root word. And in English we translate the word wali as guardian or the master. Wali is also the guardian, the father is the guardian, not master. The husband is the guardian. But Allah subhanahu wa ta'ala is also the guardian and the master. I want to go on, just very quickly explain the word wali. So this word wali has been used in the Holy Quran. Innama waliyukum Allahu wa rasuluh. Indeed your wali are Allah and His messenger, wa rasuluhu, meaning His messenger, one messenger, which is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. So the word has come with innama, like innama yuridullahu. It is for emphasis and it restricts that these are the only masters. Innama waliyukum Allah. Indeed your master is Allah wa rasuluhu and His messenger. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. And amongst the believers, the ones who establish prayers and give zakat while they're in ruku. So some people have tried to translate it that they give, they establish prayers and they do ruku and give zakat. No, ruku is a part of salat. I hope people are paying attention. Ruku is a part of namaz. Ruku namaz ka ek juz hai. تو یہاں پہ یہ نہیں اللہ فرما رہا کہ نماز قائم کریں اور رکوع کریں اور زکات دیں. No, please everyone pay attention. So this وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. This is hal. It is explaining the state of giving zakat. So they give zakat while in the state of ruku. Please everyone pay attention. So in olden days, whenever there were two main schools of thought, Ash'ari and Mu'tazila. The Ash'arites and the Mu'tazilites. Our Sunni brothers, you call them Wahhabi or Sunni, whatever you want to call them. So the original names are Ash'arites and Ash'ari and Mu'tazilites. Whenever the Ash'arites came into power, they would burn the books of all the Mu'tazilites, and whenever the Mu'tazilites came into power, they would burn all the books of the Ash'arites. But once one of the rulers came into power and he said, but do not burn two books because they are so important, although they belong to the other sect. Do not burn them. One of them was Tafsir al-Kashaf. Everyone pay attention. Tafsir al-Kashaf. Al-Kashaf is from Kash, meaning it basically opens up the doors of new avenues in the Holy Quran. It is only 4 volumes by Sheikh Jarullah Zamakhshari. Please remember these names. Jarullah Zamakhshari. Very famous as Zamakhshari. And in this verse, in the tafsir of this verse, he is not a Shia scholar. He says this verse was only revealed for Ali alayhi salam.
He says the verse is only revealed for Ali, but then why does Allah say, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina? Why doesn't Allah not say walladhi? Why does Allah not say, and the one who establishes prayers and gives zakat while in ruku? Why does Allah say, walladhina? And the ones who establish prayers. Please, everyone pay attention. So Jarullah Zamakhshari poses this question. He says, the verse, everyone agrees. The Sahaba, Tabi'een, Ulama, Mufassirin, Muhaddithin agree that this verse is for Ali ibn Abi Talib alayhi salam. But then why does Allah subhanahu wa ta'ala use plural tense? Allah ने जमा का सिगा इस्तेमाल क्यों किया है जबकि आयत सिर्फ एक अली के लिए आई है? ये सवाल किसने पोस्ट किया है? जारुल्लाह ज़मख़शरी ने. मैं भी इंग्लिश में वापस जाऊंगा. जस्ट प्लीज पे अटेंशन, आई एम कमिंग बैक टू इंग्लिश. तो अब ये थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा कि अब जारुल्लाह ज़मख़शरी कहते हैं जब आयत एक अली इब्न अबी तालिब के लिए, तो अल्लाह ने जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल किया? खुद जवाब देते हैं, कहते हैं अल्लाह ने क़यामत तक के लिए आयत को खुला रखा. वल्लज़ीना, वल्लज़ीन जमा का सीगा है, प्लूरल है, आयत खुली है. अगर किसी की मजाल है तो अली जैसा बन के दिखा रहा है. So he poses a question that why does Allah use plural tense? He says Allah has kept the ayat open till the day of judgment, that if anyone dares, then please try and become like Ali ibn Abi Talib alayhi salam. So Allah says that the wali is Allah and his messenger and Ali. That's why we read in kalima Aliyun waliyullah. So if anyone ever says what is the proof from the Holy Quran about your kalima Aliyun waliyullah, say this verse, Innama waliyukumullahu. Allah has made Ali the wali. Now the wilayat is for the Ahlul Bayt alayhimus salam. They have to have, so wilayat means awla bi tasarruf. Please everyone pay attention. Now our brothers, it was very easy in olden days to deny something. Karbala never happened. Ghadir never happened. Fadak never happened. I'm not saying that. But it was easy for the people to pose this, reject, and say nothing happened. But in this day and age, when we are in an age of AI and the age of, technology, no one can deny. You can quickly go and type up and then all the references will come up. So today, people, Muslims do not deny that something happened in Karbala or something happened in Ghadir. But they say that the word Mawla may have another meaning because it has 17 meanings. What is the connotation? That this word Mawla or Wali means master. So please, that is not my topic, but very quickly I want to touch upon it. You see, when the Holy Prophet is using the word Mawla, he does not just quickly use the word Mawla. He says, Alastu awla bikum min anfusikum. He poses a question to all the Sahaba that are in front of him. Oh Sahaba, oh my Sahaba Kiram radiyallahu anhum, they were all in front of the Holy Prophet, and he said, do I not have priority over your souls than you yourselves? He asked them a question. Alastu awla bikum min anfusikum. Do I not have more right over your souls than you yourselves? This is an ayat from the Holy Quran. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. So the Holy Quran says, An-Nabi, meaning one Nabi. Which Nabi? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. The Holy Prophet has priority over the mu'mineen than they themselves. I don't have the right as much as the Holy Prophet has right over me. If I go and fight someone and I die, then I have died the death of destruction. But if I die with the order of the Holy Prophet, then I am shaheed. I'm not sure people are here. Yes? So the Holy Prophet has more right over ourselves than we ourselves. A girl came to the Holy Prophet and said, Ya Rasulullah, my father does not allow me to get married. I reported to you yesterday that father is wali of the girl. Yes? The Holy Prophet said, call her father. Do you not allow her to get married? No, Ya Rasulullah. Why not? I will not allow her to get married. Why not? I will not. Okay, then fine. Oh, my daughter, the Holy Prophet said, I will allow you. But Ya Rasulullah, you said to me that my father is my wali. He's my guardian. He said, I am the wali of your father as well. Now do you understand the difference between the wilayat of the father and the Holy Prophet? Please everyone pay attention. So the wilayat of the Holy Prophet is so high that he can overrule the guardianship and the wilayat of father. A woman came and said, Ya Rasulullah, my husband does not divorce me. Everyone paying attention? So the divorce is the right of the husband. Who do you think that was? A Jew or a Christian, Hindu, mushrik?
Who do you think? Muslim, meaning Sahabi. The rules, hudud, qisas, diyat were coming for Sahaba. Meaning they had good and bad. They were not all the same and equal. They were not all equal. They were not मासूम. पता नहीं आप लोग हैं या नहीं हैं. पूरी उम्मत का इजमा है. इजमा समझते हैं ना, कंसेंसस है पूरी उम्मत का, सारे शिया सारे सुन्नी. इजमा है कि सहाबा मासूम नहीं है. मैं बहुत कुछ कह गया उस एक जुमले के अंदर. सबका इजमा है सहाबा मासूम. सहाबा मासूम नहीं है. तो ऐसा नहीं कि रामी जब मासूम सारे बराबर नहीं है तो सहाबा तो मासूम भी नहीं है, वो सब बराबर कैसे हो सकते हैं? Everyone pay attention. So this woman comes and says, Sahabiya, Ya Rasulullah, my husband is not divorcing me. Call her husband. Is this your wife? Yes, Ya Rasulullah. Fulfill her rights. No, I don't want to. Then divorce her. I don't want to. So, like our Maharaja said that then the marja can divorce the lady if the husband says, I will not divorce, if he is not fulfilling the rights, not providing for her, nafaqa, and not divorcing her, meaning usurping her rights. The Holy Prophet said, I will perform your divorce. You are now free to get married. Ya Rasulullah, but my husband hasn't agreed. He said, I am the wali of your husband as well. So far, people with me? I can go on and on, give more examples. Shall I, or shall I just go quickly on to the next? You see, the Holy Prophet said, Alastu awla bikum min anfusikum. Do I not have more right over your souls than you yourselves? Qalu bala. All the Sahaba unanimously said, of course, Ya Rasulullah. They did not say na'am. They said bala. They did not say yes. They said, of course, you don't even need to ask this. We already know that you are the master. We are servants. So they all knew that they are servants and the Holy Prophet is the master. Then the Holy Prophet stood on the pulpit and said, Inna Allaha mawlaya. Allah is my master. Wa ana mawla al-mu'mineen. I am the master of all the believers. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَهُ. Allah is my master. I am the master of all the believers. Whoever I am the master of, this Ali is his master. So you see, the Holy Prophet told us. So the word wali and mawla are guardian and master. So the Holy Prophet told the meaning. And then you see, the Holy Prophet did not allow everyone to leave. He said everyone has to pay allegiance to Ali ibn Abi Talib. सबको अली की बैअत करनी होगी. बैअत यारों की नहीं होती, मौला की होती है. So the Holy Prophet made everyone pay allegiance to Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Paying allegiance to the Imam is the most important part. And 3 days it took for all the Sahaba to pay allegiance. So now the sixth Imam, the Imam alayhi salam says, As-salamu ala waliyillahi wa habibih. Hussain alayhi salam is the wali of Allah subhanahu wa ta'ala. He has the complete wilayat. Marhum Atullah Isfahani has a whole book, 2 volumes. I have that book. विलायत कुल्लिया. अगर आगे मीर जहानी इस्फहानी, बहुत बड़े एक ईरान के आलिम गुजरे, मीर जहानी इस्फहानी. He has a 2-volume book called विलायत कुल्लिया, meaning complete wilayat. Only the 14 मासूमीन have complete wilayat from Allah subhanahu wa ta'ala. Complete wilayat, meaning complete authority. अब ये उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा आयात रिवायात पेश की हैं. अब ये मैं तफसील में नहीं जाना चाहता. मैंने कल कोशिश की थी कि मुकम्मल करूं, नहीं हो सका तो मैंने आज थोड़ी सी और सहमत दी है. So the imams have complete. Now the imam is saying for Imam Hussein, As-salamu ala waliyillahi wa habibih. May the salams of Allah be upon Imam Hussein, who is the wali of Allah, and also wa habibih, and also his beloved, Habibih. Habib is the beloved. Yesterday I touched upon it. There are many traditions in the Shia and Sunni sources where the Holy Prophet came to the pulpit, to the minbar, and brought Imam Hassan and Hussein with him as children, and placed Imam Hassan on his right lap and Imam Hussein on his left lap, and he said, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibba man ahabbahuma. Oh Allah, I love both of them, and you love the ones who love them. परवरदिगारा, मुझे इन दोनों से बड़ी मोहब्बत है, तू उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करें. कई मर्तबा मौला हुसैन को अकेले लेके आएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुसैना, परवरदिगारा मुझे हुसैन से मोहब्बत है. फ़अहिब्ब मन अहब्ब हुसैना, तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे.
یعنی اللہ کے محبوب رسول خدا اور رسول خدا کی محبتوں کا مرکز امام حسین علیہ السلام. عزیزان گرامی، اب میں یہاں ایک کوسچن پوز کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. اب میں اردو پہ آ جاؤں گا. میں نے 15 منٹ بول دیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اردو کا شاید جو ہے نا وہ مجمع زیادہ آ رہا ہے، یا اردو سننے والے یہ تھوڑی سی توجہ کریں گے. اگر میں یہاں پہ آپ کے اس ممبر پہ بچہ گود میں لے کے آ جاؤں، میں اپنے بچے کو، پوتے کو، نواسے کو گود میں لے کے آؤں اور گود میں لے کے بیٹھ جاؤں، تو آپ کہیں گے مولانا ممبر تبلیغ کی جگہ ہے اور تبلیغ عبادت ہے. مولانا بچے سے محبت کرنی ہے تو جگہ گھر ہے، آپ گھر جا کے اپنے بچے سے محبت کیجیے. اور وہ ہستی جنہوں نے پوری دنیا کو عبادت سکھائی، وہ حسن حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ نہیں، بھئی آپ نے اگر پڑھا ہوگا بچپنے میں ہم اردو پڑھتے تھے نا تو اس میں کہتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا. ایون ان انگلش once upon a time، ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ نہیں ہوا، بارہا پیغمبر ممبر پہ حسنین کریمین کو لے کے آئے. یا رسول اللہ، ممبر تبلیغ کی جگہ ہے، تبلیغ عبادت ہے، آپ دو بچوں کو ممبر پہ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر جواب یہ دیں گے میں صحابہ کو عبادت سکھا رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، یہ بار بار سرور کائنات کا گود میں امام حسن حسین کو لے کے آنا یہ معمولی بات نہیں ہے. بار بار لوگوں کو تعارف کروانا. یہاں تک ایک حدیث ہے تفصیلی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ تفصیل کے بغیر مختصر سی تفصیل. آپ دیکھتے ہیں نا عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں، دے وے یو گائز کال اٹ کانسو، آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ مختلف، دشدہ شاہ، لمبا کرتا جیسے ہمارے بھائیوں نے پہنا. میں نے بھی لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، اگر پتہ چل رہا ہو. جناب سیدہ نے مولا حسین کے لیے کرتا سیا نیا. تو اب آپ جانتے ہیں نا کہ بچوں کو جب ماں تیار کرتی ہے تو عادت ہوتی ہے نا کہ نانا کو دکھا کے آؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ نانا کو کرتا دکھا کے آؤ. کہا کہ نانا آپ کی مسجد میں ہوں گے. 3-4 برس کے مولا حسین نیا کرتا پہنا ہے اور مسجد نبوی میں آئے. پیغمبر ممبر پہ تھے. جیسے مولا حسین آئے نا تو مولا حسین علیہ السلام کا کرتا لمبا تھا، پاؤں الجھ رہا تھا. تو پیغمبر فوراً ممبر سے اترے، سب صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، اور فوراً آگے بڑھے، اپنی باہیں پھیلائی، مولا حسین کو ہاتھوں میں لیا، ممبر پہ لے کے آئے. کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو. دیکھیں جیسے مولا علی کا تعارف کروایا، کہا ھذا علی. عزیزان گرامی، جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا ھذہ فاطمہ، من عرفہا فقد عرفہا، یہ فاطمہ ہے، جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا آؤ میں بتا دوں فاطمہ کون ہے. جیسے مولا علی کا جناب سیدہ کا تعارف کروایا، ویسے ہی مولا حسن حسین کا تعارف کروایا. کہا ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو. اور پھر آخر میں طویل حدیث کے اختتام پہ فرمایا فانصروہ، اگر یہ کبھی مدد کے لیے بلائے تو مدد کے لیے جانا. اسی لیے مولا حسین نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا. بھئی میں مسائل پہ نہیں آیا تو عزیزان گرامی، بار اب یہاں پہ لبیک یا حسین، سب مل کے ایک مرتبہ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تب یہاں الفاظ ہیں السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، کہ اللہ کے ولی اور حبیب پہ سلام ہو. عزیزان گرامی، سلام بھی بھیج رہے ہیں تو دیکھیں القاب کیا استعمال کر رہے ہیں. آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ القاب، ایک مرتبہ میں اپنے مولا پہ سلام بھیج رہا ہوں، ایک مرتبہ ایک امام دوسرے امام پہ سلام بھیج رہے ہیں، ایک مرتبہ حجت خدا دوسرے حجت خدا پہ. تو یہاں پہ اب اگر امام کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے تو اس میں ایموشنز نہیں ہیں بلکہ ریالٹی ہے. اگر یہ میرے جملے پہنچ جائیں، اس میں کہیں پہ بھی جذبات نہیں بول رہے بلکہ جو کچھ امام بیان فرما رہے ہیں وہ حقیقت ہے. تو اب یہ الفاظ کیونکہ سارے انبیاء کے لیے استعمال ہوئے، میں وہ وضاحت کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو یہاں فرمایا السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ. اب یہاں 2 اور نام ہیں. میں آج کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ 3 جملوں کو پیش کر لوں یا 5 جملوں کو کوشش کروں گا پیش کروں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں. السلام علی خلیل اللہ، حبیب اور خلیل دونوں دوست.
جناب ابراہیم ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست، جناب رسول خدا ہے حبیب اللہ، اللہ کے دوست. لیکن ایک فرق ہے، علماء کہتے ہیں خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے، اور حبیب وہ دوست جس سے دوست زیادہ محبت کرے. میں نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی، جناب ابراہیم کو اللہ سے، لیکن اللہ کو محمد مصطفیٰ سے محبت ہے. لیکن جب چھٹے امام مولا حسین کو سلام بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں حسین آپ اللہ کے حبیب بھی ہیں. یعنی محبوب خدا کے، سب کی محبتوں کا مرکز، سارے انبیاء، سارے ائمہ، ساری بیبیوں کی محبتوں کے مرکز کا نام حسین ہے. یہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، یہ محبتوں کے مرکز ہیں مولا حسین. اس لیے اکثر ملتا ہے کہ رسول اکرم کیا فرماتے تھے؟ حبیبی یا حسین. الوقائع والحوادث میں، دیگر کتابوں میں مرحوم ملبوبی نے اور دیگر جید علماء محدثین نے لکھا، اکثر سرور کائنات اور جناب سیدہ جب مولا حسین سے خطاب کرتے تو کہتے حبیبی یا حسین، اے میرے محبوب ہے حسین. یہ پیغمبر اسلام کیوں بار بار اظہار کر رہے ہیں؟ ایک تو پیغمبر کی حدیث ہے، جس سے محبت کرو اسے بتاؤ، خاص طور سے بچوں کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ بیٹا مجھے آپ سے محبت ہے، میری بیٹی مجھے آپ سے محبت ہے، آئی لو یو جیسے انگلش میں کہتے ہیں. بچے کو بار بار بتاؤ. بتانے سے بچوں کو پتا چلتا ہے ماں باپ کو محبت نہیں ہے. مجمع یہ بچوں کو بتاؤ ہمیں محبت ہے. پھر آپ نے صرف کہا نہیں کہ ایسا کرو، آپ نے کر کے دکھایا. بار بار کہا اللہم انی احبہما، پروردگارہ مجھے حسن و حسین سے محبت ہے. بار بار کہتے تھے، پھر صحابہ کے سامنے کہتے تھے تاکہ کبھی کسی کے ذہن میں شبہہ نہ رہ جائے پیغمبر کو کتنی محبت تھی. عزیزان گرامی، رسول خدا کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت مولا کائنات سے تھی. مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن خاموشی بتا رہی ہے کہ ہاں. جلدی سے سن لیجئے، حدیث طیرن مشوی. بڑے بڑے جید علماء میرے محترم، میں جن کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، موجود ہیں. طیرن مشوی، طیر پرندے کو کہتے ہیں، مشوی بھنا ہوا، روسٹڈ برڈ. برڈ اب یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں ظاہراً تیتر ایک پیٹریج یا کوئی پرندہ جو ہے وہ بھون کے ایک صحابی لے کے آئے. بھائیوں کی کتاب میں صحابی ہے. ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ جنت سے ایک فرشتہ نازل ہوا، ایک صحابی کی شکل میں کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے میں یہ روسٹڈ برڈ لے کے آیا ہوں. تو سارے صحابہ موجود تھے. پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارہ وہ جو تیرا اور میرا سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج دے، جو میرے ساتھ اس کھانے کو کھانے میں شریک ہو. The most, oh Allah send the most beloved to you and to me. احب الناس، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جو لوگوں میں تیرا اور میرا سب سے محبوب ہے. اب سارے صحابہ کے ہم سب تو بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو کا اچانک فَإِذَنْ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا مسجد نبوی کا اور علی آ گئے. کہ مولا علی کا آنا تھا. پیغمبر نے مسکرا کے کہا یا علی آپ ہی کے لیے دعا مانگ رہا تھا. اللہ آپ نے نام لے کے بھی فرما دیا. تو عزیزان گرامی یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے. اور بہت زیادہ حدیث ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت مولا علی سے. صحیح بخاری کی بھی روایت سن لیجیے. ابھی جو لوگ نہیں بولے شاید اس پہ بول دیں. صحیح بخاری کا تو پتہ ہے نا، بعد کتاب الباری صحیح البخاری. ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد، کتاب باری کے بعد صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کے اندر باب مناقب علی ابن ابی طالب میں ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو پیغمبر نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے. اللہ سب سے محبت کرتا ہے، رسول خدا سب سے محبت کرتے ہیں. لیکن صحیح بخاری میں صرف مولا سے محبت کا مخصوص کرنا بتا رہا ہے. جیسی اللہ اور اللہ کے رسول کو علی سے محبت ہے ویسی کسی سے محبت نہیں ہے. میں نے 2 حوالے دے دیے، تیسرا بھی حوالہ دے ہی دوں. میرے خیال میں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. مجھے جب رسپانس نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے اور حوالے دینے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر نے مکے سے مدینے ہجرت کی.
ہجرت کرنے کے بعد اپنے مواخات قائم کیا, اخوت, بردرہڈ, دا مسلم بردرہڈ, یس ایوری ون, اخوت قائم کی, بھائی چارہ, عربی, فارسی, انگریزی, اردو سب میں نے بتا دیا. حبیب خدا نے اخوت قائم کی, ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کا بھائی, مکے سے آنے والا مہاجر ایک ایک مدینے والے کا بھائی, جیسا مکے والا تھا ویسے مدینے والے کا بھائی بنایا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. مکے سے آئے تھے جناب ابو ذر, مدینے میں پہلے سے تھے جناب سلمان فارسی, حضرت سلمان کو حضرت ابو ذر کا بھائی بنایا, باقی ویسے ہی سوچ لیجئے, جیسے جیسے تھے ویسے ویسوں کا بھائی بنا دیا. تو جانے گرامی, اب ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا یا علی آپ تو رہ گئے. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. کہا یا علی میں نے اپنا بھی بھائی نہیں بنایا. اب شیعہ سنی کتابوں میں سب جگہ لکھا ہے, ابن عساکر تک نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں. سارے صحابہ صحابی ہیں, علی بھائی ہیں. صحابہ ہیں در والے, علی ہیں گھر والے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کی راہ. میں بہت جلدی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو مردوں میں رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت تھی مولا علی سے, بیویوں میں سب سے زیادہ محبت جناب سیدہ سے. بھئی اس کی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اذان گرامی ساری امہات المومنین کہتی ہیں کہ جب پیغمبر گھر سے جاتے سفر پہ سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے, اور جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ سے ملتے. اور یہ کون پوچھ رہا ہے؟ صحابہ. دروازے پہ بیٹھے تھے پیغمبر کے بعد, بار بار صحابہ دروازے پہ آگے بیٹھے تھے, کوئی ام المومنین پیغمبر کی حدیث سنا دے, کوئی معجزہ سنا دے. اب پتہ چلا یہ پیغمبر کے معجزات سننا بدعت نہیں ہے, نہیں تو صحابہ نہ سنتے. تو جانے کی رامی ایک مرتبہ صحابہ دروازے پہ, کوئی ام المومنین ہمیں کوئی پیغمبر کی حدیث یا کوئی معجزہ سنا دے, کوئی واقعہ سنا دیں. تو ایک ام المومنین بتا رہی تھی, کہا کہ اس طرح سے پیغمبر سیدہ سے ملتے. تو کہا ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا ہم نے بھی پیغمبر سے پوچھا, یا رسول اللہ جاتے میں سب سے آخر میں فاطمہ, آتے میں سب سے پہلے فاطمہ, کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں مجھ میں فاطمہ میں جدائی کم ہو. کہ سب سے زیادہ محبت سرور کائنات کو. چلیں اس پہ بھی بہت سے نہیں بولے, ایک اور حدیث سن لیجیے. اب جب ہاں آپ بولیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. پہلے والے میں بھی 3 مجھے پیش کرنے پڑے. جانے گرامی ملتا ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ. ایک ام المؤمنین فرماتی ہیں جب جب, ونس اپون اے ٹائم نہیں, ایک مرتبہ ایسا ہوا سیدہ کے لیے پیغمبر کھڑے ہو گئے, نہیں. ام المؤمنین فرمایا کلما, بڑے بڑے جید علماء عربی ادبیات میں نے ابھی بھی دیکھا, جو بھائی میرے اناؤنس کر رہے تھے وہ بھی عربی پڑھے ہوئے ہیں. جانے گرامی کلما, جب جب, whenever, جب جب سیدہ بزم رسالت میں تشریف لاتی ہیں, قام الیہا, پیغمبر کھڑے ہو جاتے, آگے بڑھتے. یہ بہت بڑے ایران کے ایک یعنی ابھی شہید سید علی خامنہئی کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ قام الیہا, لہا نہیں. اب یہ علماء کے لیے پیش کر رہا ہوں, قام لہا نہیں, الیہا. حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جو روایت ہے یہ ام المؤمنین سے, اس میں الفاظ ہیں قام لہا نہیں, ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے, نہیں. قام الیہا, الیہا کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کے آگے بڑھتے تھے. قبلہا وقبلہا, ام المؤمنین کہتے پھر چومتے جناب سیدہ کو. واجلسہا فی مجلسی, اپنی جگہ سے ہٹ کے کہتے فاطمہ آپ بیٹھ جائیے. ایزان گرامی سرور کائنات اپنی جگہ سیدہ کو بٹھاتے تھے. او امت کے بیٹو, ملاؤں کی نہ ماننا, ماؤں کی مان لو. توجہ فرما رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں سے جانے گرام کہ جناب سرور کائنات کو جناب سیدہ سے سب سے زیادہ محبت تھی کہ ان کے لیے بار بار کھڑے ہوتے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے. آئیدان گرامی بچوں میں سب سے زیادہ محبت تھی حسنین کریمین سے, میں نے بھی پیش کر دیا.
اب یہ میں نے آپ سوچیں گے کہ آپ نے ڈیوائڈ کیوں کیا, الگ الگ پنجتن کہہ دیتے. یہ میں نے سارا آئیڈیا بھائیوں سے لیا ہے. انہوں نے کہا علی بچوں میں ایمان لائے تھے, بوڑھوں میں وہ, غلاموں میں وہ, بیویوں میں وہ. تو میں نے کہا میں بھی کیٹیگریز بنا لیتا ہوں. مردوں میں مولا علی سے, بیویوں میں سیدہ سے, بچوں میں حسنین, تو بزرگوں میں بھی تو ہوگی. تو میں نے بہت سوچا بزرگوں میں تلاش کروں. پیغمبر منبر پہ تھے, صحابہ کا مجمع, کچھ نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ کا شہر ہے بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا کیجئے. پیغمبر نے وہیں ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار آپ بارش برسا دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش ہونے لگی. تو سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں, پیغمبر مسکرانے لگے, آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا تبسم فرمایا, اتنا مسکرایا, یو اسمائلنگ سو مچ دیٹ یو کین سی اٹ, آپ کے دندان مبارک نظر آ رہے ہیں. کہا ہاں مجھے چچا یاد آ گئے, مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آ گئے جو پہنچ گئے. کہا کیوں یا رسول اللہ, چچا کیوں یاد آئے؟ کہا جب بچپنے میں, میرے بچپنے میں مکے والے کہتے تھے ابو طالب دعا کیجئے بارش ہو جائے, چچا مجھے اٹھا کے کعبے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کعبے کے رب بارش برسا دے تجھے اس بچے کا واسطہ. عزیزان گرامی, چچا آپ رسول خدا اس ایج میں جا کے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ نے کہا تھا کسی کافر سے مدد نہ لیجئے گا, یاد نہ کیجئے گا, محبت نہ کیجئے گا, کافروں سے محبت نہ کیجئے گا. پیغمبر محبت سے بتا رہے ہیں کافر اور ہیں. اللہ کافروں کے گھر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا, اللہ کافروں کے گھر میں نبی نہیں اتارتا, کافروں کی گود میں معصوم پروان نہیں چڑھاتا. عزیزان گرامی, حبیب خدا کو بزرگوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابو طالب سے تھی. اب میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. حیدری بھئی کمیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ بے شک 10 منٹ زیادہ لے لیں, تو اب تو میں لوں گا ٹائم زیادہ. یہ مثالیں تو میں نے دینی نہیں تھی, میں نے تو ایک مثال دینی تھی, آپ نے 3 مثالیں دلوائی ہیں. تو اب یہ آپ خود ذمہ دار ہیں اس بات کے. عزیزان گرامی, اب دیکھیں رسول خدا کی محبت, دیکھیں اب یہ میں ایک درخواست کروں گا, اس پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا, تھوڑی سی توجہ. دیکھیں کوئی بھی کام, ایک ہوتا ہے عقیدہ, ایک ہے عمل. بلیف اور پریکٹس. بلیف کیا, میرے دل میں ہے کہ اللہ ایک ہے, رسول خدا اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, مولا علی ولی ہیں, یہ عقیدہ. عمل کیا ہے, میں مثال کے طور پہ مجلس پڑھ رہا ہوں, یہ عمل ہے. زبان سے توجہ, حج پہ جا رہا ہوں, زیارت پہ جا رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ, تو یہ سارے یہ اعمال ہے. توجہ, والدین کی خدمت کر رہا ہوں, کچھ بھی کام کر رہا ہوں, یہ عمل ہے. عزیزان گرامی, محبت عمل کا نام نہیں ہے. توجہ, محبت ایک کیفیت کا نام ہے. نہیں پہنچا سکا. محبت ایک کیفیت کا نام ہے. جن اہل بیت کی محبت کا اتنا ثواب ہو, سوچے ان پہ ولایت پہ عقیدے کا ثواب کتنا ہوگا. ساتھ چلنے کا کربلا میں محبت کا اتنا ثواب ہے. من احب, یعنی یہ رسول خدا کی حدیث کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے ان کی دشمنی رکھی اس نے محبت. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ محبوب خدا ہیں, خلیل خدا ہیں, و نجیب. یہ میں مکمل کروں گا آج کہ نجیب کہتے ہیں چنا ہوا, جس سے مجتبی بھی ہے. مجتبی, اجتباء, اللہ نے دین کے لیے بھی کہا نا کہ دین کو اللہ نے چن لیا ہے. جسے اللہ چن لے, جو نجیب, وہ کہتے خاندانی ہے, یعنی چنا ہوا ہے. اب یہاں پہ امام معصوم فرما رہے ہیں حسین اللہ کے برگزیدہ, ہی از the chosen one. تو اب یہاں اجتبا ہو, نجیبہ, یہ جو جگہ جگہ الفاظ آئے ہیں, وہ نجیبہ, خلیل اللہ و نجیبہ, جن کو اللہ نے چن لیا ہو, یعنی جن کا سارا خاندان چنا ہوا ہے. خاندانی آدمی دنیا میں کون سا ایسا اور رشتہ ہوگا جہاں نانا رسول اللہ ہوں, نانی خدیجۃ الکبریٰ ہوں, بابا علی مرتضیٰ ہوں, ماں فاطمہ زہرا ہو, ایک بھائی حسن ہو, دوسرا عباس, جہاں چچا جعفر طیار اور حمزہ
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. خاندان, علامہ اقبال نے فارسی میں کہا نا کہ اگر تجھے اپنے خاندان پہ ناز ہے, نگاہ بے خاندان مصطفیٰ کن, ایک مرتبہ مصطفیٰ کے خاندان کو تو دیکھو جہاں رشتے ایسے ہیں, ہر رشتہ پاک ہے. علامہ اقبال نے کہا, علی رضا رضوی نے نہیں کہا, علامہ اقبال نے کہا مصطفیٰ کے سارے رشتے پاک ہیں, تو پھر مانو نا اجداد بھی پاک ہیں. حبیب خدا کا ہر رشتہ بلند ہے. اور عزیزان گرامی, اس گھرانے کے اندر آپ جانتے ہیں نا, جب ایک گھر کے اندر بہت سے افراد ہوتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں, یہاں پہ شاید سمجھنا کہ زیادہ آسان ہوگا. بڑے بڑے خاندان ہیں, آپ لوگ پرانے یہاں پہ سیٹلڈ ہیں, تو یہ آپ کو شاید بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے, کیونکہ یہاں پہ بھی خاندانی نظام ہے. میرے بھائی اس کو تھوڑی سی توجہ کریں گے, بچے شاید نہ سمجھیں, بڑے ضرور سمجھ جائیں گے. عزیزان گرامی, جہاں ایک خاندان میں کئی افراد ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ سارے بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں, تو بچے کی کوئی نہیں سنتا, محبت سب کرتے ہیں, سب کی محبتوں کا مرکز ہوتا ہے, لیکن اس کی سنتا کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بچہ ہے. اور اگر بچہ کسی گھر میں آئے جہاں باپ صدر ہو, وزیر اعظم ہو, ماں کہیں کوئی اسپیکر ہو, سارے بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں, توجہ. اور اگر گھر کے اندر کوئی نبی اکرم ہو, نانا سید المرسلین, باپ سید الاولیاء, ماں سیدۃ النساء, بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ, جہاں سارے سرداروں, وہاں ایک حسین آئے اور آنے کے بعد کہے نانا آپ کی رسالت میں بچاؤں گا, بابا آپ کی ولایت میں بچاؤں گا, اے مادر گرامی آپ کی عصمت کا میں دفاع کروں گا, اے میرے بھائی حسن آپ کا. بڑی لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ یہ ساری کی ساری عقائد کو بچانے والی ہستی حسین ابن علی ہے, اس لیے نجیب ہیں, نجیب ہیں. میں 5 سے 10 منٹ اور لوں گا بہت معذرت کے ساتھ. السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ, یہ محمد بھائی یہ جاری رکھو نا, ابھی بھائی انہیں بعد میں پکڑ لیجیے گا. انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے, پروردگار ان کی حفاظت فرمائے. کہہ رہے تھے مولانا صاحب سب لوگ پازیٹیو ہے, کہہ رہے ہیں کہ بے شک ٹائم بڑھا دیں. صفی آئیں, میری درخواست ہے اس لفظ پہ غور کر لیجیے. آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدمہ صفوت اللہ, صفوت, صفی, یہ سارے روٹ ورڈ ایک ہے, سواد فے یہ صفی. صفوت کسے کہا جاتا ہے؟ جب آپ دودھ کو ابالتے ہیں نا, اوپر کریم آ جاتی ہے, اس کریم کو کہتے ہیں صفوت. انگریزی میں کہا جاتا ہے کریم آف دا کراپ, جو بہترین شے ہوتی ہے وہ کریم ہوتی ہے, معاشرے کی کریم. میں نہیں پہنچا پا رہا, ہاتھ جوڑ کے درخواست توجہ کیجئے گا. عزیزان گرامی, اللہ فرما رہا ہے کہ کامل الزیارات میں روایت ہے چھٹے امام سے, دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات فرشتے ہیں. The largest creation of Allah are the angels. Yes, سب سے زیادہ دنیا میں trillions and trillions, اتنے stars نہیں ہیں جتنے فرشتے ہیں. آپ لوگ پریشان ہوں گے جیسے میں آپ سے سب کے نام پوچھوں گا ابھی. تو دنیا میں سب سے زیادہ فرشتے ہیں, فرشتے بہت زیادہ ہیں, بلینز نہیں ہیں, بلینز تو 8 بلین تو انسان ہیں, ٹریلینز کے حساب سے سٹارز ہیں, پھر آگے ان کے پورے پلینٹس ہیں, نظام ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں سمندروں کے بارش کے قطرے اتنے نہیں ہیں, ریگستان کے ذرات اتنے ہیں, درختوں کے پتے اتنے نہیں ہیں جتنے پوری دنیا کے اندر فرشتے ہیں. ابھی بھی سارے مجمع کی توجہ نہیں ہے. اب سارے فرشتوں کے سامنے اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور کس کے لیے کہا؟ جناب آدم کے لیے. عزیزان گرامی آگے ہے نا آیات کے اندر, یہ تو سورہ بقرہ سے میں نے بھی پڑھا, لیکن سورہ اعراف میں اور جگہوں پہ بھی واقعہ متعدد مرتبہ قرآن کریم میں آیا. اللہ نے فرمایا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کیا تو انسانوں میں سے فرشتہ بنائے گا جو زمین میں فساد بھی کرے گا, خون بھی بہائے گا؟ انسان تو خون بہانے والے, فساد کرنے والے ہیں. بس سارے افراد تو ہمارے جیسے نہیں ہوتے نا, باقی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بھی بہت ہوتے ہیں. چلیں یہ کاٹ دیجیے گا بھائی اگر زیادہ پریشانی ہو رہی ہے نا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام کاٹ دیجیے گا. تو عزیزان گرامی اب یہ دیکھیں نا, ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا بھر میں, ظالم بھی ہیں. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام اتنا خراب ہو گیا کہ ویسے ہی دو لوگ گالی سمجھنے لگے ہیں. کوئی سمجھتے نہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, لوگ سمجھتے نہیں گالی نکالی ہے. تو اب عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کر لیجئے. تب اتنے فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, ہم میں سے چن لیتا.
یہ انسانوں میں سے تو آدم کو کیوں فرشتہ بنا رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سارے فرشتوں کے سامنے اللہ نے جسے چنا وہ ہے جناب آدم، وہ کہلائے صفی اللہ۔ فرشتوں نے کہا پروردگارہ ہم میں سے بنا دے، اللہ نے کہا نہیں، مجھے تم میں سے نہیں بنانا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو عزیزان گرامی، وہ اللہ جسے بے گناہ بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، پہنچ گئے عزیزان گرامی، وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع کنسنسس قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا توجہ فرما رہے جانے گرامی، وہ اللہ جو فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کر رہا، وہ سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول کرے گا؟ تو خلافت کا فیصلہ اجماع سے نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بھئی اب سارے مجمع کی توجہ، اب سارے فرشتوں میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فرشتوں کے اندر اللہ نے کہا دیکھو صفی ہے آدم۔ اب یہاں پہ چھٹے امام فرما رہے ہیں السلام علی صفی اللہ وابن صفی، سلام اس حسین پہ جو صفی ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے۔ پوری دنیا ڈوب رہی تھی، بچانے والی ہستی حسین ہے۔ ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ حضرت گرامی، اللہ عصر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ نے پورے قرآن میں صرف 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے، نمازیں 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن اللہ نے قسم کھائی تو کہا والفجر والعصر، نہیں مجمع کی توجہ نہیں ہے، والفجر والعصر، فجر پہ علی کو ضربت لگی، عصر پہ حسین کو ضربت لگی۔ اس جملے میں امام نے فرمایا السلام علی صفی اللہ وابن صفی، حسین پہ سلام جو اللہ کا صفی اور بیٹا بھی اللہ کے صفی کا۔ باپ اور بیٹا دونوں چنے ہوئے ہیں، صفی اللہ ہے۔ جہاں آدم کی صفوت ختم ہو جائے وہاں سے حسین کی شروع ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی قربانیاں ختم ہو جائیں، حسین وہ ہستی ہیں جنہیں حضرت آدم بھی سلام کرتے نظر آئیں گے۔ زندہ زندہ لبیک یا لبیک۔ توجہ فرما رہے ہیں سارے گرامی؟ میزان گرامی، کربلا جانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے مکے میں رک گئے تھے، حج بچانے والے کربلا آ گئے تھے۔ مولا حسین نے دین بچایا ہے۔ ہر عبادت کے بعد مولا کو سلام کرنا کیوں مستحب ہے؟ نماز ہو گئی، واجب نہیں ہے اس کے بعد، لیکن ایک مرتبہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کیوں؟ ہر عبادت باقی ہے تو حسین علیہ السلام کے صدقے میں۔ حضرات گرامی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس کچھ نہ ہوتا اگر مولا حسین اتنی بڑی قربانی نہ دیتے۔ آئیں بھئی، میں اگلے بھی 2 جملے پیش کر دوں، وہ مصائب کے ہیں، تو میں آج وہ جملے پیش کر دوں کہ جہاں امام جب مولا حسین کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علی قتیل الابرار، سلام اس امام پہ جنہیں رلا رلا کے مارا گیا۔ میں اب کیسے یہ جملوں کی اسیر القربات، اسیر دیکھیں، اگر دیکھ سکے میری طرف، اسیر ہوتا ہے جس کو گرفتار کر لیا جائے، قربات جمع ہے کرب کی، کرب و بلا، جو پریشانیوں کا اسیر بنایا گیا، جس کو رلا رلا کے مارا گیا۔ بھئی اگر یہ آج یہ عشرہ 40 نہ ہوتا، یہ میں مصائب نہ پڑھتا۔ میں نے وعدہ جو کیا تھا کل، میں وہی بی بی رباب کے چند جملے، مجھے بہت عقیدت ہے عزیزان گرامی، یہ پاکستان انڈیا کے بڑے بڑے جید علماء خطبہ کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جناب زینب سے توقع کیا تھی؟ یہی توقع تھی۔ کیوں؟ علی کا خون ہے، سیدہ کا خون ہے، رسول خدا کا خون ہے۔ سب کی امید یہی تھی بی بی زینب اتنی ہی قربانیاں دیں گی، لیکن سلام جناب رباب پہ،
جو خاندان اہل بیت سے نہیں تھی لیکن جب آئیں تو اتنی ہی قربانیاں دیں. اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو ذرا سارے مل کے میرے ساتھ کربلا چلیے گا. روایت کے الفاظ ہے جب 11 محرم کا دن نکلا تو بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے ٹوٹی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی کسی لاشے پہ ہیں، کوئی کسی لاشے پہ ہیں. جانتے ہیں سب سے پہلے کس نے چراغ بجھائے تھے؟ مولا سجاد نے. کیوں؟ تاکہ کوئی رونے میں شرم نہ کرے. مولا فرماتے تھے لوگ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیں، کھل کے روئیں. بھابی میرے ساتھ رہیے گا. تو اب روایت کے الفاظ ہے 11 محرم کا دن نکلا، ساری بیبیاں میدان کربلا میں بکھر گئیں. کوئی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی واہ علی اکبرہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ قاسمہ، کوئی بی بی کہتی واہ عباسہ. لیکن بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ دونوں بیبیاں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے ہیں. جانتے ہیں وہ 2 بیبیاں کون ہیں؟ پہلی جناب زینب کبریٰ. جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں، محمد علیہ السلام کے لاشوں پہ نہیں گئیں. آئیں کس کے لاشے پہ؟ مولا حسین کے. جناب عباس کے لاشے پہ نہیں گئیں، جناب اکبر کے کسی لاشے پہ نہیں آئیں. اور آنے کے بعد مولا سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا، پھر رو کے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور کہا یا جدہ نانا صلی علیک ملیک السما. نانا ذرا آ کے دیکھی ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا حسین کا خون بہ گیا ہے. اب میں وہ ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی سخت جملہ نہ کہوں. اتنے پتھر مارے گئے مولا حسین کو. خدا کی قسم یہ 5ویں امام کی روایت جب میں تنہائی میں بھی سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں جسے تیر ملا اس نے تیر مارا، جسے نیزہ ملا اس نے میرے جد کو نیزہ مارا، میرے دادا کو جسے کچھ نہیں ملا اس نے لاٹھیوں سے مارا، اور جسے لاٹھی بھی نہیں ملی اس نے پتھر مارا. کہ لوگوں نے لاٹھی اور پتھروں تک سے میرے جد حسین کو مارا ہے. جناب زینب نے طواف شروع کیا اور پھر ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کے اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گلے پہ رکھا اور لبوں پہ رکھ کے آواز دی اماں میں نے آپ کی وصیت پہ عمل کر دیا. اماں آپ نے فرمایا تھا میری طرف سے حسین کا بوسہ دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا. میں ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ دوں اس سے پہلے کہ میں بی بی رباب کے مصائب پڑھوں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو ایک چھوٹی بی بی اپنی پھپھی سے پوچھتی ہے پھپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں. جناب سکینہ کہتی ہیں پھپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے خنجر نہ چلتا. اجرکم اللہ. میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ سے، بڑے بڑے مقدس قوم مقدس کے اپنے علماء سے سنا ہے کہ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں جناب زینب خود دعا دیتی ہیں، جناب سیدہ خود دعا دیتی ہیں آپ کو جو اونچی روتا ہے. بس بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. میں نے وعدہ کیا تھا جناب رباب کے مصائب پڑھوں گا، ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیے ہیں مصائب. جب عزیزان گرامی جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئیں، صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں. اگر دیکھ سکے تو میری طرف ضرور دیکھیے گا. سید العلماء کے الفاظ، بڑے بڑے جید علماء کے یہ اپنی کتابوں میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رباب آئیں اور آنے کے بعد مولا حسین سے کہا اے میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، میرے سرتاج حسین، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتی، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں ہاتھوں سے لاشے پہ سایہ کرتی. میرے مولا مجھے پتا ہے آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گے. مولا آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. مولا اب کبھی پوری زندگی سائے میں نہیں بیٹھوں گے. بی بی نے کربلا کے بعد معمول بنا لیا، جیسے صبح ہوتی نا بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی، خود دھوپ میں بیٹھتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی، کہتی واہ حجابہ
دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ، وہ گرم پانی پیتی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ جناب رباب کو رہائی مل گئی، رہائی ملی، بی بی کربلا آئیں، کربلا سے شام گئیں۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے 4 بیبیاں ایک ہی سال میں رہائی کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ پہلی بی بی 4 مہینے میں انتقال کر گئی، نام ہے رباب۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں ایک دن جناب زینب مولا سجاد کی بارگاہ میں آئیں، کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہیے سائے میں آ جائیں۔ سجاد صبح ہوتے ہی رباب دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں اور کوزے میں پانی لیتی ہیں، وہ دھوپ میں رکھ دیتی ہیں۔ سجاد، اے سید سجاد، رباب بہت بیمار ہو گئی ہیں، ماں سے کہیے سائے میں آ جائیں۔ مولا سجاد تشریف لائے، مادر گرامی آپ کا بیٹا درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے۔ بس یہ کہنا تھا، جناب رباب اونچی اونچی رونے لگیں۔ اے سید سجاد، میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا، میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام نے آوازی، پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑیے۔ کہا کہ مادر گرامی آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے۔ ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا مولا سجاد نے۔ جیسے ہی جناب رباب کو اٹھایا نا زمین سے، بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا۔ مولا سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، میری ماں کی روح پرواز کر گئی۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، میں یہ پتہ نہیں جملہ پڑھوں نہ پڑھوں، یہ میں 40 والے دن دوبارہ پڑھ دوں گا۔ جانتے ہیں جب چہلم سے بی بی واپس آ رہی تھی تو مولا سجاد نے پوچھا تھا مادر گرامی کیا بات ہے، اب تیار کیوں نہیں ہیں؟ کہ بیٹا سجاد جب کوئی بیوہ گھر جاتی ہے نا تو شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اے سید سجاد، میرا علی اصغر کربلا میں رہ گیا، میری بیٹی شام میں رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ جب جناب مختار نے پوچھا تھا نا ابو خلیق سے، ابو خلیق تو بتا میدان کربلا میں کبھی رونا آیا؟ اس نے کہا ہاں، جب حسین ایک بچہ لائے تھے تو میں تو کیا ساری فوج رو رہی تھی۔ تو جناب مختار نا جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو جناب مختار کو بتایا ابو خلیق نے، کہا حسین بچے کا لاشا ہاتھ میں لے کے کبھی 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جناب مختار کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے مولا سوچتے ہوں گے میں رباب کو کیا بتاؤں گا، میں علی اصغر کی ماں کو کیا بتاؤں گا کیسا پانی پلایا ہے۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا ایران، عراق، شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارا غزہ میں، لبنان میں، شام میں، فلسطین میں، ایران عراق میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، افریقہ کے ممالک میں حالات خراب ہے، سب کی حفاظت فرما۔ ایران کو فتح نصرت نصیب فرما۔ پروردگارا دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، جنت البقیع جنت معلا دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا تمام مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے تمام زائرین کی حفاظت فرما۔
ربنا تقبل، پروردگار تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.